सुनने सलात क्या क्या है। जी, इससे पहले वाजिबात सलात गुजरा था। नमाज के वाजिबात यानी जिसमें सजदे सहव की हाजत होती है, जिसकी भरपाई सजदे सहव से हो जाती है। कुल 8 थी। जो तकबीरात हैं, जो जिन्हें तकबीरातुल इंतकाल भी कहते हैं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द। ऐसे ही सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। फिर सजदतैन के बीच में रब्बिग़फिरली, ये दुआ है। तशहुद ऊला है। तशहुद ऊला और उस तशहुद के लिए बैठना। तो ये कुल 8 किस्में हो गई या 8 वाजिबात। अब आज हम देखेंगे सुन्नतें। सुन्नतुन की जमा है सुनन। सुननिहा यानी सुननिस सलाह। अल मसअलतु सादिसा, छठा मसला है फी सुननिहा, इसकी सुन्नतों के बारे में, यानी नमाज की सुन्नतों के बारे में। वही नौआन, इसको चाहते तो ऐसे एक साथ बयान कर सकते थे लेकिन इसको 2 किस्मों में बांट के बयान किया है ताकि थोड़ी और आसानी हो जाए। यानी जो फ़िअली सुन्नतें हैं उनको अलग कर दिया और जो कौली सुन्नतें हैं उन्हें अलहदा कर दिया। इसलिए 2 किस्में बन गई। बाकी अरकान में, वाजिबात में कोई किसी मुस्लिम नहीं थी। सुन्नत में तकसीम कर दिया है इन्होंने, कहा कि ये 2 किस्में हैं। एक तो है सुनने अफ़आल और दूसरी सुनने अक़वाल। वो सुन्नतें जिनका ताल्लुक अफ़आल से है और वो सुन्नतें जिनका रिश्ता अक़वाल से है। तो अम्मा सुननुल अफ़आल, रही अफ़आल वाली सुन्नतें यानी फ़िअली सुन्नतें और कौली सुन्नतें। तो फ़िअली सुन्नतें फ़रफ़उल यदैनि मअ तकबीरतिल इहराम व इंद रुकूई व इंद रफ़ई मिन्हु व हत्तिहिमा अक़िब ज़ालिक। ये सब फेल है। हाथ का उठाना, फ़रफ़उल यदैनि मअ तकबीरतिल इहराम, हाथ का उठाना, रफ़े यदैन करना तकबीरतुल इहराम के साथ। व इंद रुकूई, और रुकू के वक्त। व इंद रफ़ई मिनर रुकू, और रुकू से उठते वक्त। यानी रफ़उल यदैन करना ये सुन्नत है। व हत्तिहिमा अक़िब ज़ालिक, और इन दोनों को छोड़ देना तकबीर के बाद। रफ़उल यदैन कर लिए, अल्लाह अकबर, उसके बाद जो है रुकू के लिए जा रहे हैं तो रफ़उल यदैन कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। और फिर जब रुकू से उठ रहे हैं तो अल्लाह अकबर कह के हत्तिहुमा अक़िब ज़ालिक, और इनको हत्तुहुमा, इनको छोड़ना, यानी दोनों हाथों को तकबीर के बाद, इसके बाद यानी रुकू से उठने के बाद दोनों हाथों को छोड़ देंगे। कुछ लोग दोनों हाथों को फिर बांध लेते हैं, लेकिन राजे यही है कि दोनों हाथों को छोड़ दिया जाएगा रुकू से उठने के बाद। और इसी पर अमल भी है उम्मत का। लिअन्न मालिक इब्न अल-हुवैरिस काना इज़ा सल्ला कब्बरा व रफ़अ यदैहि व इज़ा अरादा अन यरकअ रफ़अ यदैहि व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूइ रफ़अ यदैहि। इसलिए कि मालिक इब्न हुवैरिस जब नमाज पढ़ते थे, सहाबी हैं, जब नमाज पढ़ते तो कब्बरा, अल्लाहु अकबर कहते थे और अपने हाथों को उठाते थे, रफ़उल यदैन करते थे। व इज़ा अरादा अन यरकअ रफ़अ यदैहि, और जब रुकू का इरादा करते थे तो रफ़उल यदैन करते थे।
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ اور ایسی ہی ایک جگہ اور ہے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ ایک رفع یدین تو سب کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، باقی جو تین ہے یعنی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، اس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگ سنت مانتے ہیں، کچھ لوگ سنت نہیں مانتے ہیں، لیکن ثابت یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور اسے جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھلے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ نبی کی نماز ایسے تھی اور پھر بھی خلاف ورزی کرے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ذلك، اور انہوں نے بیان بھی کیا کہ رسول نے ایسا کیا ہے۔ مالک ابن حویرث نے ایسے ہی پڑھی نماز رفع الیدین کے ساتھ، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا، اور اس کے بعد حدث بیان بھی کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ ووضع الیمین علی الشمال، اور انہوں نے وضع الیمین علی الشمال، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، وجعلہما علی صدرہ حال قیامہ، اور ان دونوں کو سینے پر رکھا قیام کی حالت میں، کہیں بھی نہیں رکھا بلکہ سینے پر رکھا۔ یہ سنت ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ان دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا قیام کی حالت میں، چاہے نماز پڑھنے والا مرد ہو یا نماز پڑھنے والی خاتون ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ مرد کی نماز الگ نہیں ہے عورتوں سے، یا عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے مختلف نہیں، وہ بہو وہی نماز وہی ادا کریں گی جیسے مرد کرتے ہیں، یا مردوں کی طرح ہی عورتوں کا حکم ہے نماز میں، سوائے اس کے کہ جہاں کوئی تخصیص آ گئی ہو کہ نہیں عورتیں ایسا کریں گی تبھی، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے خطاب میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں شامل ہیں۔ تو سینے پر ہاتھ رکھا قیام کی حالت میں، وَنَظَرُهُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ، اور نظر جو ہے سجدے کی جگہ میں، اپنے سجدے کی جگہ میں رہے گی، ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی، بلکہ جہاں سجدہ ہوتا ہے اسی جگہ پر، موضع سجود اسے کہتے ہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رہے گی۔ وَتَفْرِقَتُهُ بَيْنَ قَدْمَيْهِ قَائِمًا، اور دونوں قدم کے بیچ میں کھڑے ہونے کی حالت میں فرق رہے گا۔ کچھ لوگ دونوں پاؤں ملا لیتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ فرق چاہیے دونوں پاؤں کے درمیان، دونوں قدم کے درمیان جب آدمی کھڑا ہو، بلکہ پاؤں اس کا کندھے کے برابر ہی رہے۔ اور صحیح صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صف لگا لیں، کندھے کندھے سے ملا لیں، اور اس کے بعد پھر پاؤں خود بخود مل جاتا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنی پھیلا کے پاؤں ملا لیں، لیکن فرق ہونا چاہیے۔ وقبض ركبتيه بيديه متفرجتي الاصابع في ركوعه، اور قبض ركبتيه، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑا دونوں ہاتھ سے، متفرجتي الاصابع، انگلیوں کے بیچ فرق کرتے ہوئے، انگلیاں متفرج الاصابع یعنی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، ملی ہوئی نہیں، فی رکوعہ، رکوع میں اپنے گھٹنے کو پکڑا اپنے ہاتھوں سے، انگلیوں کو پھیلا کے رکھا رکوع کی حالت میں، وَمَدَّ ظَهْرَهُ فِيهِ، اور اپنی
پیٹھ کو پھیلا دیا سیدھا، وجعل رأسہ حیالہ، اور اپنے سر کو پیٹھ کے برابر کر دیا. یہ نماز کا طریقہ تھا. حیال، حیال کہتے ہیں برابری، اس کے برابر میں، یعنی سر پیٹھ کے ایسے جھکا ہوا نہیں چاہیے، پیٹھ سیدھی رہے اور اسی پیٹھ کے برابری میں سر بھی رہے، جیسے لگے کہ اس پیٹھ کا حصہ ہے سر. نہ بہت سر اوپر اٹھائیں اور نہ بہت زیادہ نیچے جھکائیں، بلکہ اسے اپنی پشت کے برابر ہی رکھیں. حیال یعنی برابری. تو یہ سب کام جتنے ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے. ان کا تعلق، یہ سنتیں جو ہیں یہ سب عملی سنت ہیں. رفع الیدین کرنا، اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، سینے کے اوپر رکھنا، نظر اپنی موضع سجود یعنی سجدے کی جگہ پہ رکھنا، کھڑے ہونے کی حالت میں اپنے دونوں قدموں کے بیچ میں ذرا فاصلہ رکھنا، اور رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے رکھنا اور انگلیاں پھیلا کے رکھنا، اپنی پیٹھ بچھا کے سیدھی رکھنا اور سر کو اسی پیٹھ کے برابری میں کیے رہنا. یہ ہیں سنن صلات، جن کو فعلی سنت کہتے ہیں. اچھا، وہ اما سنن الاقوال، اور رہی وہ سنتیں جو قولی ہیں، تو فکدعاء الاستفتاح، جیسے دعائے استفتاح ہے، دعائے ثنا. دعائے استفتاح یہ سنت ہے. اور پھر بسم اللہ اور والتعوذ، بسملہ اور تعوذ، یعنی بسم اللہ کہنا اور اعوذ باللہ کہنا. دعائے ثنا پہلے پڑھتے ہیں. پہلے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، پھر کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ پڑھتے ہیں. تو اس میں جو بسم اللہ اور تعوذ ہے یہ سنت ہے، اور آمین کہنا یہ بھی سنت ہے. وَالزِّيَادَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، اور سورہ فاتحہ کی قرأت پر کسی اور سورت کا اضافہ کرنا یہ بھی سنت ہے. وَالزِّيَادَةِ عَلَى تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع اور سجود کی تسبیح پر اضافہ کرنا یہ بھی سنت ہے. ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے، اور سبحان ربی الاعلی ایک بار کہنا واجب ہے، لیکن اس تسبیح کی زیادتی رکوع اور سجود میں یہ سنت ہے. 3 بار، 5 بار، 7 بار، 12 بار. والدعاء بعد التشہد قبل السلام، اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے دعا مانگنا. تشہد، التحیات اور اللہم صلی پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس میں یہ سنت ہے. جیسے وہ 4 چیزوں سے پناہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یہ ہے. ایسے ہی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وغیرہ. تو یہ جو دعائیں ہیں ماثور دعائیں، ان دعاؤں کا تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے. تو قولی سنتیں کیا ہو گئیں نماز کی؟ دعائے ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ. ایسے ہی آمین زور سے کہنا امام کے ساتھ، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا، تسبیح میں اضافہ کرنا چاہے رکوع ہو یا سجدہ ہو، اور سلام سے پہلے تشہد کے بعد دعائیں پڑھنا.
جی تو یہ سنن سلات. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے آخری مسئلہ مبطلات صلات، یعنی نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں. جی ذرا 1 منٹ کے وقفے کے بعد شروع کرتا ہوں، تھوڑا سا رک جائیے گا. ماجرا کی ریکارڈنگ پاز کریں. جی ہاں، تو اب دیکھیے مبطلات صلات یعنی نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں. جیسے مبطلات صیام ہے، ایسے ہی مبطلات صلات. نماز باطل ہو جاتی ہے جن کاموں سے واجبات صلات ہو گیا اور سنن صلات ہو گیا. اب اس کے بعد ہم مبطلات صلات دیکھتے ہیں. جیسے کچھ چیزیں کرنا ضروری ہیں یا کرنا شرط ہے یا کرنا رکن ہے، کرنا واجب ہے، کرنا سنت ہے، ایسے ہی کچھ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے نماز کی حالت میں. تو نماز کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ورنہ ہماری نماز باطل ہو جائے گی، وہ اب دیکھیں گے. یبطل الصلاۃ امور نجملها فیما یاتی. کچھ چیزیں ہیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں. نجملها، ہم اجمالی طور پر انہیں ذیل میں درج کر رہے ہیں. ہم اجمالی طور پر انہیں نیچے بیان کر رہے ہیں. نجملها مجملاً، مختصراً ہم اسے بیان کر رہے ہیں. تو پہلی چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے کیا ہے؟ یبطل الصلاۃ ما یبطل الطہارۃ. نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ چیز جو طہارت کو باطل کر دیتی ہے. یعنی اگر وضو جس سے ٹوٹ جاتا ہے اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ لأن الطہارۃ شرط لصحتها، اس لیے کہ طہارت یہ شرط ہے صحت صلات کے لیے. نماز صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی طاہر ہو، پاک صاف ہو. فَإِذَا بَطُلَتِ الطَّهَارَةُ بَطُلَتِ الصَّلَاةُ. تو سیدھا سا قاعدہ ہے کہ جب طہارت نہیں رہی تو نماز بھی نہیں رہے گی، جب طہارت باطل ہو گئی تو نماز بھی باطل ہو گئی. تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ جو طہارت کو باطل کر دیتی ہے وہ نماز کو بھی باطل کر دیتی. کیوں؟ کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے. تو جب طہارت نہیں رہی تو نماز بھی باطل ہو گئی. دوسری چیز الضحک بصوت، ہنسنا اور آواز کے ساتھ ہنسنا، کھلکھلا کے ہنسنا، یہ نماز باطل کر دیتا ہے. الضحک بالصوت، آواز کے ساتھ ہنسنا، یہ نماز کو باطل کر دینے والا ہے. وہو القہقہ، اور یہ الضحک بالصوت یہی قہقہہ ہے. قہقہہ لگا کے ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. فإنه يبطلها بالإجماع، اس لیے کہ یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے بالاجماع. قہقہہ نماز کو باطل کر دیتی ہے کیونکہ یہ کلام ہے. بل اشد، بلکہ کلام سے بھی زیادہ سنگین ہے.
क्यों? लिमा फी ज़ालिका मिनल इस्तिख़फ़ाफ़ी वत्तलाउबी अल मुनाफी लिमक़सूद सलाह। क्यों नमाज से ज्यादा सख्त है, संगीन है? इसलिए कि इसमें इस्तिख़फ़ाफ़ है, नमाज की तौहीन है, वत्तलाउब और खिलवाड़ है। बात तो बात है, लेकिन नमाज में कहकहा लगाना ये नमाज की तौहीन है, नमाज में खिलवाड़ करना है, ये जुर्म और गुनाह है। अल मुनाफी लि मकसूद सलाह, और नमाज के मकसद के मुनाफी है। अम्मा तबस्सुम बिला कहकहा, रही तबस्सुम बिला कहकहा, बगैर कहकहा के, फ़इन्नहु ला युब्तिलुहा, तो इससे नमाज बातिल नहीं होती है। तबस्सुम नमाज बातिल नहीं करती है। यहाँ किसी का नाम तबस्सुम होगा तो वो अपने आप को न समझे। हाँ, तो तबस्सुम यानी सिर्फ मुस्कुराहट, दांतों का दिख जाना, कहकहा नहीं, आवाज से हंसना नहीं, बल्कि थोड़ी सी मुस्कुराहट जो बगैर आवाज के हो और जो कहकहा ना हो। फ़इन्नहु ला युब्तिलुहा, तो इससे नमाज बातिल नहीं होती है। कमा नक़लहु इब्नुल मुंज़िर वग़ैरुहु, जैसा कि इब्नुल मुंज़िर वगैरह ने नकल किया है, यानी ये फतवा नकल किया है कि तबस्सुम से नमाज बातिल नहीं होती है, लेकिन कहकहे से नमाज बिल इज्मा बातिल हो जाती है, क्योंकि एक कलाम है, बल्कि कलाम से भी ज्यादा संगीन गुनाह है, इसलिए कि इसमें नमाज की तौहीन है, नमाज के मकसूद से खिलवाड़ है। तीसरी चीज जो नमाज को बातिल कर देती है, पहली तो हुई जो तहारत बातिल कर दे वो नमाज बातिल कर देगी, दूसरी हो गई कहकहा लगाना, और तीसरी चीज है अल कलाम अमदन लिगैरि मसलहत सलाह, जानबूझकर बात करना नमाज की मसलहत के बरखिलाफ, यानी नमाज की मसलहत में ना हो बात, फिर भी कोई बात करे तो ये नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज की मसलहत के बगैर जानकर कलाम करना, जानबूझकर कलाम करना, आमदन बात करना, इससे नमाज बातिल हो जाती है। फ़अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कुन्ना नतकल्लमु फ़ी सलाह, हम लोग नमाज में बात कर लिया करते थे पहले पहले। युकल्लिमु रजुलु साहिबहु, आदमी अपने साथी से बात कर लेता था, वह हुआ इला जंबिही, जो उसके बगल में रहता था, इस सलात नमाज के अंदर ही, हत्ता नज़लत, यहाँ तक कि कुरान की आयत नाजिल हुई, वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, बाअदब हो के अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अब इधर उधर बात मत करो, रब से मुनाजात कर रहे हो, अपने रब से बात कर रहे हो, लिहाजा लोगों से बात न करो। फ़उमिरना बिस्सुकूत, तो हमें चुप रहने का हुक्म दे दिया गया। नबी ने कहा अब चुप रहना है, खामोश रहना है, बगल वाले से कितना भी जरूरी हो बात नहीं करना है। वनुहीना अनिल कलाम, और बात करने से हमें रोक दिया गया। अब कौन रोकने वाला है, कौन हुक्म देने वाला है? अल्लाह के रसूल। सारे फ़इन नतकल्लम जाहिलन औ नासिया ला तब्तुलुस सलाम, लेकिन अगर फ़इन तकल्लम, अगर बात कर लिया है उसने जाहिलन, ना जानने की वजह से, या जानता था लेकिन भूल गया, ला तब्तुल सलातुहु, तो उससे उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। अच्छा, अल कलाम मुअम्मदन लिगैरि मसलहत इस्लाह, जानकर बात करना नमाज की मसलहत के बगैर, यानी नमाज की मसलहत है तो नमाज में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर नमाज की मसलहत के लिए है, इमाम साहब हैं, सलाम आखिरी तशहुद में बैठना चाहिए, लेकिन खड़े हो रहे हैं, पांचवी रकात पढ़ाने जा रहे हैं जोहर की, तब क्या करेंगे? चुप रहेंगे या बोल पड़ेंगे? बोलेंगे, मुंह से कहेंगे सुबहान अल्लाह। अगर खवातीन पीछे हैं तो वो ताली बजाएंगी, तस्फीक। तो ये नमाज की मसलहत में है, इसलिए इतना कलाम जायज है,
لیکن اگر نماز کی مصلحت، یعنی اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، سبحان اللہ کہہ دینے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. تو تین چیزیں ہو گئی ہیں. جو طہارت کو باطل کر دے وہ نماز باطل کر دے گی، کہا لگانے سے نماز باطل ہو جائے گی، اور بات کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. وہ مرور المرأتی البالغہ، اور بالغ عورت کا گزرنا، مرور یعنی چل کے ایسے گزر جائے عورت سامنے سے، اب الحمار یا گدھا گزر جائے، اب الکلب الاسود یا کوئی کالا کتا گزر جائے، بین یدی المصلی نمازی کے سامنے سے، دون موضع سجودہ اس کے سجدے کی جگہ کے اندر سے، جہاں سجدہ کر رہا ہے ایسا نہیں کہ اب آگے سے کسی کو جانے ہی نہیں دیں گے 1 کلومیٹر تک، بلکہ کیا حد ہے، جہاں نمازی کی پیشانی پڑتی ہے وہ اس کا موضع سجود ہے، اس کے اندر سے نہیں گزرنے کی اجازت ہے. اب اگر وہاں سے کوئی خاتون چلی جاتی ہے اور وہ بالغ ہے، بڑی ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی. کوئی گدھا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، کالا کتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. اذا قام احدکم یصلی، اگر جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، فإنه یسترہ تو وہ سترہ اختیار کرے گا، اذا کان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل، کہ جب اس کے سامنے مؤخرۃ الرحل کی طرح کچھ ہو، یعنی اونٹ کے کجاوے کی مانند. مؤخرۃ الرحل یا آخرۃ الرحلی کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر لکڑی رکھی جاتی تھی جس پہ آدمی ٹیک لگاتا تھا، تو وہی ہے مؤخرۃ الرحل. اگر وہ لکڑی یا اس کے جیسے کوئی چیز اور ہے رکھ دیا ہے، آج کل مسجد میں کرسیاں ہی رہتی ہیں، کرسی رکھ دیا، رحل رکھ دیا، تو وہ اس کے لیے سترہ ہو گیا. سترہ رکھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، اگر اس کے سامنے آخرۃ الرحل یعنی کجاوے، اونٹ کے کجاوے کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ تو اس کی نماز کو کاٹ دے گا گدھا، والمرأة اور عورت، والکلب الاسود اور کالا کتا. المرأة یہ یہاں مطلق ہے لیکن اس کی قید آئی ہے دوسری روایت میں، المرأة البالغہ ہے، اور ایک جگہ ہے لا يقبل اللہ صلاة المرأة الحائض، کہ جو بالغ عورت ہے اس کی نماز اللہ بغیر پردے کے قبول نہیں کرے گا. تو وہ عورت جو المرأة یہاں گویا کی مطلق ہے، المرأة مراد یہ ہے المرأة الحائض یا المرأة البالغہ، جو عورت بالغ ہو وہ نہ گزرے آگے سے، کتا نہ جائے، اور کالا وہ بھی کالا کتا، ہر کتا نہیں، اور حمار، ان کے گزرنے سے مرور سے نماز ٹوٹ جائے گی باقی. رحل کیا ہے؟ ہوا ما یرکب علیہ علی الابل، یہ رحل وہ لکڑی ہے جو یہ اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے. وہ ہوا کسرجی للفرس، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ گھوڑے کے لیے سرج کی طرح ہوتا ہے، یعنی کجاوے کی طرح ہوتا ہے. جیسے گھوڑے کے لیے ایک کجاوا لکڑی ہوتی ہے، ویسے یہ مؤخرۃ الرحل اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں لکڑی. وہ مؤخرۃ الرحل مقدار ہوا ذراع، اور مؤخرۃ الرحل جو کجاوا ہے اونٹ کا اس کی مقدار 1 ہاتھ ہے، مقدارها ذراع، 1 ہاتھ ہے. فیکون هذا المقدار هو المجزی فی السترہ، تو یہی مقدار سترے میں کافی ہوگی. 1 ہاتھ ہونا چاہیے سترے کی ہائٹ،
اس لیے کہ مؤخرۃ الرحل کجاوے کی ہائٹ 1 ہاتھ ہوتی ہے. نہیں، زراعن ہے، زرا بالشت، ہاتھ نہیں. ہاں، 1 بالشت، کم سے کم 1 بالشت ہائٹ ہونی چاہیے. نہ ہونے پر بات الگ ہے، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو سترے کی اصل ہائٹ ہے وہ 1 ذرا ہے، 1 بالشت ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگلا جو مبتلات صلاۃ ہے. اچھا، یہاں جو ہے کہیں حکمت بتائی، صرف ایک میں حکمت بتائی گئی ہے، الکلب الاسود، کہ اگر کالا کتا ہے اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ فإنہ من الشیطان، اس لیے کہ وہ شیطانوں میں سے. اور جس کی حکمت نہیں بتائی گئی ہے تو اس کو ہم من وائے ویسے ہی تسلیم کریں گے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم کم کر دیا جائے. اب عورتوں میں ایسا ہے کہ حکمت نہیں بتائی گئی ہے، لیکن بہرحال عورت جب گزرتی ہے تو اب یہ عورت جو کہ، اور وہ بھی عورت جو بالغہ ہو، وہ مردوں کی دلچسپی کا سامان ہوتی ہے اور ان کی خواہش جگانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور نماز کے لیے ظاہر ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو عورتوں کا گزرنا ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر، ہاں ایک بلکہ مسئلہ نہیں، ایک روایت ہے، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بئس ما شبہتمونی یا شبہتمونا بالحمار والکلب، کہ بہت بری مثال ہمیں تشبیہ جو ہے اتنی خراب چیزوں سے دی گئی ہے. کہا تم جو ہے ہمیں حمار اور کلب سے ہماری تشبیہ دے رہے ہو. یہ سب انہوں نے کہا کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی عورت گزرنے سے. حالانکہ گرچہ وہ بہت بڑی فقیہہ تھیں، لیکن بہرحال کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا ہے. اب ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. ہاں، انہوں نے یہ بات وہاں کہی تھی، کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتی تھی بستر پہ اپنے، سریر پہ، چارپائی پہ، اور آپ وہیں نماز پڑھتے تھے، تو نماز تو نہیں باطل ہو رہی تھی. تو نماز کیسے باطل ہوگی؟ مرور سے. کوئی خاتون اگر آگے سے گزرے گی تب، لیکن آگے بیٹھی ہے کوئی خاتون، بالغ خاتون بیٹھی ہے اور گزر نہیں رہی ہے، یا بیٹھی ہے کچھ کر رہی ہے، کچھ پڑھ رہی ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چارپائی پہ بیٹھی رہتی تھی، آپ وہی نماز پڑھتے تھے، نفل نماز، لیکن نماز باطل نہیں ہوتی تھی. لیکن بیٹھنا اور سونا یہ الگ چیز ہے، اور مرور کرنا، کھڑے ہو کے گزرنا، ہاں یعنی حرکت، باقاعدہ حرکت ہو، گزرا جائے، چلا جائے، اس کا حکم الگ ہے. ایک چیز اور جان لیں کہ چاہے اپنی عورت ہو یا کوئی اجنبی ہو، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے سامنے سے گزرنے سے احتراز کرنا ہے. آگے نمبر 5 جو بات مبتلات صلاۃ ہے، کشف العور عمدن، جان بوجھ کے شرمگاہ کو کھول دینا. لما تقدم فی الشروط، کیونکہ یہ گزرا ہے شروط میں، شرمگاہ کو ڈھکنا یہ شرط ہے نماز کے لیے. اب جب شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے، جب وہ کھل گیا تو نماز ٹوٹ گئی. استدبار القبلہ، ایسے ہی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف پشت کر لینا، قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، لیکن نیت باندھے باندھے کسی نے چہرہ گھما لیا قبلے سے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. لأن استقبالها شرط لصحت الصلاۃ، اس لیے کہ قبلے کا استقبال کرنا یہ نماز کی صحت کی شرط ہے. کسی اور جانب استطاعت کے باوجود چہرہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی، قبلے کی طرف چہرہ چاہیے. اچھا، نمبر 7 ہے اتصال النجاست بالمصلی، نمازی کے ساتھ نجاست کا لگ جانا، نمازی کے ساتھ نجاست کا لگ جانا، مع العلم بہا، اور اس کی جانکاری کے ساتھ.
जानकारी हो, मालूम हो। कोई खातून नमाज पढ़ रही है, बच्चा आया और पेशाब कर दिया कपड़े पे, तो नजासत लग गई, अब नमाज टूट गई, और पता हो कि हाँ ऐसा किया है उसने। व तज़क्कुरुहा इज़ा लम युज़िलहा फिल हाल, और उसका याद आ जाना जब फिलहाल उसका इजाला ना हुआ हो। यानी गंदगी लगी थी, याद नहीं है, नमाज शुरू कर दी, फिर याद आया कि ये जो मैंने दुपट्टा सर पे रखा हुआ है इस पे तो बच्चे ने पेशाब किया था, तो अब नमाज टूट जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। या किसी ने नजासत फैलाई, लग गया, और इल्म है कि हाँ नजासत लगी है मेरे ऊपर, तो भी नमाज टूट जाएगी। तो ये समझ में आया, व तज़क्कुरुहा इज़ा लम युज़िलहा फिलहाल, उस गंदगी का याद आ जाना जब उसे जायल ना किया हो सरे दस्त, फिलहाल उसे जायल ना किया हो और गंदगी याद आ गई हो, तो नमाज टूट जाएगी। नंबर 8, तर्क रुकन मिन अरकानिहा औ शर्त मिन शुरूतिहा अमदन बिदून उज़्र। नमाज के रुकन में से कोई, या नमाज के अरकान में से कोई रुकन छोड़ देना, या नमाज की शर्तों में से कोई शर्त छोड़ देना, अमदन जानबूझकर, बिदून उज़्र बगैर किसी उज़्र के, बगैर उज़्र के शर्त छोड़ देना, कोई रुकन छोड़ देना, नमाज को बातिल कर देता है। नंबर 9, अल-अमलुल कसीरु मिन गैरि जिन्सिहा लिगैरि ज़रूरा। अमल कसीर, कोई जायद काम जो उसी की जिन्स से हो बगैर जरूरत के, जैसे खाना है, वो शुर्बी, और पीना है, अमदन जानबूझ के, पता हो कि नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी खा रहा है, मालूम हो कि नमाज चालू है फिर भी पी रहा है। नंबर 10, अल इस्तिनादु लिगैरि उज़्रिन, टेक लगाना बगैर उज़्र के, लिअन्न अल क़ियाम शर्तुल लिसिहतिहा, इसलिए कि खड़े होना नमाज की सेहत की शर्त है, खड़े होना सेहत सलात की शर्त है। नमाज दुरुस्त होने के लिए शर्त है खड़े होना, क़याम करना, अगर आदमी माजूर नहीं है तो। और फिर भी आप टेक लगाए हैं, अल इस्तिनाद, चाहे दीवार से टेक लगाना हो, चाहे कुर्सी वगैरह से टेक लगाना हो, अगर इस्तिताअत है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग बिला किसी उज्र के कुर्सी पर बैठ के फर्ज नमाज अदा करते हैं, तो नमाज नहीं होगी। अच्छा, 11, नंबर 11 क्या है, तअम्मुदु ज़ियादत रुक्निन फ़िअलिय्यिन, जानबूझकर किसी फ़िअली रुक्न का इजाफा कर देना। रुक्न हमारे 14 हैं सलात के, अब उनमें किसी फ़िअली रुक्न का इजाफा करना जानबूझ के, का ज़ियादा फिर रुकू व सुजूद, जैसे कोई रुकू में इजाफा कर दे, सजदे में इजाफा कर दे, एक रकात में 2 सजदा है तो 3 सजदा कर ले, लिअन्नहु युखिल्लु बिहैयतिहा, इसलिए कि नमाज की हैयत इससे खराब हो जाती है। फतबतुलु इजमाअन, तो नमाज इजमाई तौर पर बातिल हो जाएगी। अगर रुकने फ़िअली का इजाफा किया है, और अगर रुकने कौली का इजाफा किया तो, जैसे सूरह फातिहा पढ़ना भी रुकन है, किसी ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ा, फिर उसको डाउट हुआ कि पता नहीं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अब सोचे कि चलो अच्छा फिर से पढ़ लेता हूँ, फिर उस रुकन को दोबारा पढ़ लेता है, तो इससे कोई हरज नहीं है इसमें, अगर टाइम है, इसमें कोई मसला नहीं है। रुकने कौली है, रुकने फ़िअली जिससे हैयत नमाज की बदल जाती है, उससे, उसके तकरार से, जानबूझ के अगर उसका तकरार किया है तो नमाज बातिल हो जाएगी। 12वां मुब्तिल क्या है, तअम्मुदु तक़दीम बादिल अरकान अला बादिन,
جان بوجھ کر بعض ارکان کو بعض پر مقدم کر دینا. کیوں؟ لأن ترتیبها رکن، اس لیے کہ نماز کی ترتیب رکن ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے. اسی ترتیب سے نماز پڑھنا ضروری ہے جس ترتیب سے فرض ہوئی ہے، نبی نے پڑھا ہے. 13واں کیا ہے؟ تعمد السلام قبل اتمامها، جان بوجھ کر سلام پڑھ دینا، سلام پھیر دینا نماز پوری ہونے سے پہلے. پہلے ہی سلام پھیر دیا، نماز سے پہلے ہی، نماز مکمل نہیں کیا ہے، تشہد پوری نہیں کیا، پھر بھی سلام پھیر دیا، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. 14ویں چیز ہے تعمد احالۃ المعنی فی القراءہ، اے قراءۃ الفاتحہ. ہاں، احالۃ المعنی کیا ہے؟ معنی کا چینج کرنا، معنی تحویل کر دینا، معنی منتقل کر دینا. جان بوجھ کر تعمد احالۃ المعنی، جان بوجھ کر احالۃ المعنی کرنا قرأت میں، یعنی سورہ فاتحہ کی قرأت میں، اے قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی قرأت میں جان بوجھ کر معنی کو بدل دینا، یعنی لحن جلی کا شکار ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رکن ہے، اس میں خلل نہیں چلے گا. اب کوئی آدمی لہنے جلی کی مثال لے لو، جیسے کوئی کہے، ہاں، کیا کہے؟ انعمت علیہم، اگر کوئی کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے انعمتو، تو معنی کا احالہ کر دیا، معنی بدل گیا. انعمتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے نعمت کیا، میں نے انعام کیا ہے، حالانکہ اس میں کیا ہے؟ انعمتا، کہ اللہ تعالیٰ جن پر تم نے انعام کیا ہے. تو کوئی اگر اس طرح پڑھ دے انعمتو جان بوجھ کر، یا انعمتی پڑھے، تم نے انعام کیا ہے، تو ایک عورت نے انعمتی، تو یہ گویا کہ احالت المعنی ہے، یہ لہنے جلی ہے. یا کا ہے، یا کا نعبدو، کوئی کہے یا کی، تو یہ معنی پھیرنا ہوا، اور رکن میں یہ نہیں چلے گا، نماز باطل ہو جائے گی. آخری مبتل ہے فسخ النیہ بالتردد بالفسخ، نیت کا فسخ کر دینا، فسخ کے ساتھ تردد کرتے ہوئے، وبالعزم علیہ، ہاں وبالعزم علیہ، اور اس پر ارادہ کر کے، نیت کر کے، یعنی میں نماز توڑ رہا ہوں، ایسا عزم کیا، ایسا ارادہ کسی نے کر لیا، تو نماز فاسق ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ لأن استدامت النیت شرط، اس لیے کہ پوری نماز میں نیت کا چلنا یہ شرط ہے. نیت صرف ایسا نہیں کہ شروع میں کر لیے بس ہو گیا، منہ سے بول دیے ہو گیا، وہ نیت نماز کی پوری نماز میں چلنی چاہیے. یہی استدامہ ہے، مداومت چاہیے، کنٹینیو ہونا چاہیے. اگر نیت ٹوٹ گئی تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اس لیے نیت کنٹینیو ہونی چاہیے جب تک نماز آدمی پڑھ رہا ہے. جی، مبتلات 15 مبتلات ہیں. تو مکروہات سے زیادہ اہم مبتلات ہیں. نماز جیسے ٹوٹ جاتی ہے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے. سنن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو کسی نے چھوڑ دیا تو اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، اور نہ تو سجدے سہو کی ضرورت پڑے گی. شرط نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، رکن چھوٹا ہے تو رکن دہرائے بغیر نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹا ہے تو سجدے سہو سے کام چل جائے گا، اور اگر سنت چھوٹی ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے، سجدے سہو بھی نہیں کرنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، مبتلات صلات سے اگر نہیں بچا گیا ہے تو نماز فاسق ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی.
اس لیے مبتلات صلات کو بھی اچھے سے یاد رکھیے. کیا کیا پڑھے ہیں؟ طہارت چاہیے، باقی کہا نہیں چاہیے، تبسم چل جائے گا، بات نہیں ہو سکتی ہے نماز کی حالت میں. پہلے چلتا تھا لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بات کرنے سے منع فرما دیا. بالغ خاتون کا گزرنا، بیٹھنا نہیں، لیٹنا یا بستر پہ سونا نہیں، بلکہ اس کا چل کے سامنے سے موضع سجود کے اندر سے گزر جانا، اس لیے کہ یہ دلچسپی کا ذریعہ ہے اور فتنے کا سبب ہے، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. اور کالے کتے کا سامنے سے گزر جانا، ایسے ہی شرمگاہ کا کھل جانا، اسی طریقے سے قبلے کی طرف سے چہرے کا ہٹ جانا بلا حاجت. حاجت کی شرط اس لیے ہے کہ کبھی ہم فلائٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ فلائٹ کو تو قبلے کی طرف روک نہیں سکتے ہیں، ورنہ جانا کہیں ہے، چلے جائیں گے کہیں اور. ساتویں چیز ہے نجاست کا، نمازی سے نجاست کا لگ جانا، جانکاری کے ساتھ پتا ہو کہ ہاں نجاست اور گندگی لگ گئی، یا یاد آ جائے کہ گندگی لگی تھی اسے دور نہیں کیا ہے. آٹھویں چیز ہے نماز کے رکن یا نماز کے شرط کو چھوڑ دینا. عمل کثیر یعنی کوئی کام کرنا، عمل کھانا یا پینا. اب کسی کے دانت میں کچھ پھنسا ہے اور نماز میں پتا چلا اور اسے نگل لیا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کھایا پیا ہے، عمل کثیر کا شکار ہوا ہے، تو نماز باطل ہو جائے گی. بغیر عذر کے ٹیک لگانا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اور کسی فعلی رکن میں اضافہ کرنا، جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، کیونکہ حیت نماز کی بدل جائے گی. بعض ارکان کو بعض ارکان پر مقدم کر دینا، سجدہ کر لیا تب یاد آیا کہ اچھا یہ تو رکوع کیا ہی نہیں، تب سجدے کے بعد رکوع نہیں چلے گا. ترتیب ضروری ہے. اور ایسے ہی نماز پوری ہونے سے پہلے سلام پھیر دے آدمی جان بوجھ کر، تو بھی نماز باطل. سورہ فاتحہ کی قرأت میں معنی کا احالہ کرنا یعنی لہنے جلی کرنا. انعمتو انعمتا کی جگہ انعمتو کہہ دینا، یا ایاکا کی جگہ ایاکی کہہ دینا، یا اس طرح سے اور کوئی فحش غلطی کر دینا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے. اور نیت کا توڑ دینا، کیونکہ نیت کنٹینیو چلنی چاہیے پوری نماز میں. جی ہو گیا؟ کوئی سوال وال ہے آپ لوگوں کے پاس؟